प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज बताएंगे कि एक साइकिलों की दुकान, सिर्फ साइकिल मरम्मत होते थे वहां। उसने बेटे को पढ़ाया लिखाया और फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। बाप ने साइकिलों की दुकान बनाई, बेटे ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो है इसहाक डार। मेरे साथ पाकिस्तान से हमारे दोस्त भी होंगे, कुछ इमरान खान के बारे में आपको बताएंगे कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ निकल रहा है। जी सर, ये साइकिलों की दुकान थी, इसकी क्या नाम था इसके वालिद का? बोधी बोधी साइकिल वाला। अच्छा, बोधी साइकिल वाला। तो वो अपना साइकिल मरम्मत करता था, नई साइकिल भी नहीं बेचता बूझता नहीं था, सिर्फ साइकिलों की मरम्मत करता था। और फिर तो उसे पैडल टूट गया, चेन टूट गया, बस वो ठीक तो कर छोड़े। तो ये फिर उसने बेटे को पढ़ा लिखा के तो शरीफ बरादरी के हवाले कर दिया कि ये आपके नहीं, ये इत्तफाक़ी तौर पे ये भी उधर ही थे ना, बर्फाना चौक में, जहाँ मियाँ शरीफ पट्टी में मुलाजिम था हिंदू के यहाँ, ये भी उधर ही थे ना। अच्छा, हाँ जी, मियाँ शरीफ जब आया था ना पाकिस्तान में, तो ये हिंदू था। फिर इन्होंने मुसलमान किया, उसको रातुल्ला के कपड़े नए पहनाए, और उसने नौकरी की हिंदू की, वो उसकी भट्टी थी, वो फिर हिंदू का लाल कोड़ी हिंदू मर गया, तो मियाँ शरीफ उस भट्टी पे काम शुरू कर दिया। करते करते ये इन्होंने रेलवे के इंजन चोरी शुरू कर दिए। फिर अपना ये अरबपतियों को जैसे इनका बुनियादी काम था, वो हार बेचते थे ये अमृतसर के बाजार हुसन में। इनके शरीफ मियाँ शरीफ के वालिद साहब, जिसका गवाह है कैनी दयाल सिंह, इंडिया का जो सदर था। तो ये इसहाक डार फिर वहां से इतना अमीर हो गया कि दुबई इंग्लैंड इसने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। बस यही काम गो जी, पैसे जो लुटे ते टका लुटे ते हुण फिर आ गए निशादा लुटन वास्ते। बाकी जो अल्लाह ने मंजूर है होना नहीं, अल्लाह ने तो मंजूर होना ही होना। लेकिन ये बताइए कि अब ये कहते हैं जनाब कि एक और नया ड्रामा किया जाएगा कि पहले जो 3.5 साल इमरान खान के थे उसी वजह से ये बेड़ा गर्क हुआ, क़यामत तक अब ये ठीक नहीं होगा। ये प्लानिंग इनकी पहले ही है और हालात करते रहे। लेकिन ये तो कहते थे कि महंगाई ये बहुत ज्यादा, जब गवर्नमेंट में ये लोग नहीं थे तो अब किधर मर गए ये सहाफी वगैरह, सब गर्क हो गए, किधर गए ये सब? सारे 90% सहाफी तो लफाफा सहाफी ने ना, सहाफी तो कहना भी सहाफी की तौहीन है जनाब। उन्होंने टाउट कहो, टाउट। अच्छा, और वो अब किधर है वैसे? वो सारे किधर गए? वो उधर बैठे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं, दिन पर रात कर रहे हैं। आज भी देख ले, वो अपना मीडिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा, सोशल मीडिया ज्यादा काम कर रहा है, लोग उनको देखना छोड़ के। ये जंग वगैरह गया, आप देखेंगे इनकी रीडिंग की क्या रह गया, इनका जो लोग देखने में तादाद कितनी रह गई। अच्छा, बड़ा 1300 बंदा देखते हैं पूरे मुल्क में। ये तो फिर हमारे पे अल्लाह का फजल है कि हमारा चैनल तो काफी दुनिया देख रही इस वक्त। अच्छा, ये बताइए कि एक बड़ी अहम बात है, साइफर बार बार उसके ऊपर सियासत शुरू होगी, वजीर आजम कहता है ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। उसमें मुझे तो कुछ चीज नजर नहीं आई। अगर आपको जुल्म लग रहा है तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? और कैसे करवाए? सबको पता जो कुछ हुआ है, ये आए साइफर के नतीजे में, ये गवर्नमेंट के नतीजे बड़े नहीं, मगर ये कहते जी इमरान खान की ऑडियो निकल आई, उसने कहा जी हम खेलेंगे, हम ये करेंगे। तो ये आप भी देख रहे आइडियो में, आप भी पढ़ ले वो आइडियो में, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं खेलेंगे तो ये मेरी बात सुने कि अमेरिका का नाम ना ले। उसने खारजा तल्लुकात की अहमियत को पेश नजर रख के कहा था कि अभी अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो समझता था कि खारजा तल्लुकात की कितनी अहमियत होती है। ये उनको जो मर्जी करते रहे, तो तोड़ मरोड़ के। अच्छा सर, ये बताइए कि ये तो सब कुछ चले ठीक है, अगर इमरान खान ने जिस तरह आज मैंने प्रोग्राम में आज हमारे के साथ में भी कहा था कि इसको क्या जरूरत थी वो ज़ेबा चौधरी जैसी औरतों के सामने जाके माफी मांगने की, जब इसको पता है कि ये मुबारक साहब, ये उसका बड़ापन है। बड़ापन तो वहां होता है जहां पे बड़ापन तो वहां होता है जहां लोगों को पता हो कि इस बंदे की अहमियत क्या है।
نہیں بہرحال اس نے اپنی طرف سے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، وہ چونکہ ایک عورت بھی تھی اور جج بھی تھی، عورت بھی میرے تو خیال میں اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اوہو، لیکن میں تو باوجود کہ وہ اچھا کیسی آپ تھی کیا، جو بھی لیکن ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جھکا کے رکھے، قوم کو بھی اور لیڈروں کو بھی، اور ان کو اپنے متحد رکھے۔ عدلیہ کا یہ بھی ایک سیاسی پتہ ہے۔ ہمیشہ جو پھالدار درخت ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جو جھکا ہوا نہیں نا تو اس کے ساتھ لوگ صبح صبح مسواکے اتارتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں۔ پھلدار بھیا درخت جھکا ہوتا ہے، بس یہ بات آپ فلسفہ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، یہ زبردست بات آپ نے کی۔ اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دھرنے کی طرف ملک جائے گا، کسان بھی بیٹھے ہوئے، اوپر سے پی ٹی آئی والے بھی چلے جائے، تو پھر نہیں یہ اب تو پکی بات ہو گئی ہے کہ 48 گھنٹے بعد اپنا یہ اپنا جو تہوار ہے اللہ تعالیٰ نے سور کی پیدائش کا، اس کے 48 گھنٹے کے اندر اعلان ہو جائے نا، اور فوری طور پہ قافلے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان نے یہ ایک اچھا قدم ہے اگر اٹھائے، میں نے بھی پروگراموں میں یہ بات کی تھی، اور ہو سکتا ہے ہمارا ہی کوئی پروگرام کسی نے دیکھ کے اس کو بتایا ہے کہ لوگ بور ہو رہے ہیں، وہی کہانی روز، وہ میری کہانی میری زبانی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ایسا رول ادا ہونا چاہیے جس سے یہ قوم آزاد ہو۔ اچھا سر، یہ بتائیے انشاءاللہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، ہماری جو فوج ہے اس کے سربراہ اور اس کے جو وہ پریس سیکٹری ہے، وہ کہتے ہیں جی فوج سیاست میں حصہ نہیں لیتی۔ آج مبارک کے ساتھ ایک اور ہاں جی، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ جھوٹ ہے، بالکل 110% جھوٹ۔ تو یہ گورنمنٹ کیسے چینج ہو گئی؟ ایم کیو ایم کو کس نے اشارہ کیا؟ تو شجاعت کو کس نے اشارہ نہیں کیا؟ اسد زرداری کو کس نے ساتھ ملایا؟ یہ سب نون لیگ اور پیپل پارٹی آپ مل سکتے ہیں؟ پانی اور آگ کا حساب ہو سکتا ہے کبھی ملاپ؟ اچھا، یہ زبردست بات آپ نے کی کہ ملانے والے بھی یہی ہے، اور ان کو خریدنے والے جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ ایسے الفاظ سوشل میڈیا پہ ان کے متعلق چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بتائے جا رہے ہیں جو میرا خیال مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری پاک فوج کا ایک چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس پہ اتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور وہ بالکل خاموش ہے، پتہ نہیں۔ اور یہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اچھا، 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ جنرلوں کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن آج آپ ایک کام کریں، صابر شاکر نے ایک ویڈیو ریلیز کیا 4 بجے دوپہر کو، وہ ذرا دیکھ لیں تو وہ جس نے کیا ہے جنرل سکندر مرزا سے لے کے اس کا انجام دیکھ لیں، اور ان لوگوں کو بھی انجام دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا، اور شہنشاہ ایران کی مثال بھی سامنے رکھے۔ یہ بچیں گے نہیں۔ مشرف کا حال دیکھ رہے ہیں، دبئی میں تڑپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ موت ہی نہیں دے رہا، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے نام پہ یہ ملک بڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بڑی ایک بات ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہوا ہے، تو پھر بنگلہ دیش کیوں ٹوٹ گیا تھا؟ ایک سوال ہے۔ بنگلہ دیش ٹوٹا نہیں تھا جناب۔ جب مجیب الرحمان آزاد تھا نا اسلام آباد، وہ آگے کہتا تھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں سے مجھے پٹ سر کی خوشبو آتی ہے۔ ایوب خان نے اس کو بلا کے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ کو پوچھیں، آپ سے ہم آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی مہربانی آپ اللہ کو پوچھیں۔ یہ بنیاد ایوب خان نے رکھی تھی، خود ان کو آفر کیا تھا، اور بنگالی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ انسان نہیں سمجھتے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ بنگالیوں کی ادھر کوئی عزت نہیں تھی بیچاروں کی، حالانکہ ان کا سارا پرسن لیکن اب تو ان کی جو عزت ہے پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ان کی اکانومی کتنی سٹرونگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے پاکستانی تحریک انہوں نے شروع کی تھی، بنگالیوں نے۔ اب تو پنجاب آدھا یہ ملا جو ہے فضلو کا باپ مفتی محمود، یہ سب سے بڑا مخالف تھا اس کا کہ پاکستانی بننا چاہیے، اور بھٹو کا مخالف تھا۔ بھٹو سے پھر اس نے بھٹو کو کسی نے کہا کہ مفتی محمود کو مروا دو، اس نے کہا نہیں اس کو مروانا نہیں ہے، اس کی میں گلے میں ہڈی دیتا ہوں۔ اس نے 1 کروڑ روپیہ مفتی محمود کو دیا، تب یہ چپ ہو گیا۔ یہ صبح قیوم صاحب نے بتائی یہ بات۔
اچھا یہ صبح یہ بتائیے یہ ہڈی پروگرام تو چل ہی رہا ہے تو کوئی غیرت مند بھی تو ہونا چاہیے بندہ جو کہ جناب میں ایسا کام نہیں کرتا. کیا وجہ ہمارے کسی ادارے میں ایسے لوگ نہیں, سب خاموش بیٹھے ہوئے؟ جناب 75 سال سے سارے بغیرت ہو, اب ایک سال میں ٹھیک ہو جائیں گے. بغیرت ہونا بہت جلدی ہو جاتا ہے انسان. بغیرت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ضمیر مر چکے ہیں. جی بالکل مر کے جگہ دفن ہو گیا, گہری قبر میں دفن ہوا ہے. چلے جی بہت بھی نہیں کہ 5 فٹ دفن ہوا ہے, گہری جگہ دفن. چلے بہت شکریہ سر آپ کو, تھینک یو. ناظرین غیرت ایک بڑا زبردست لفظ ہے, اور کاش پاکستان کے اداروں میں یہ چیز پائی جاتی, اور آج ہم ہر جگہ سے مانگنے نہ جاتے. اگر آپ اچھے طریقے کے ساتھ ملک چلاتے تو ملک بیکاری نہ ہوتا. سبسکرائب کر لے, جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. سکا بھائی تھوڑا سا مال کھا لے تو ساری زندگی کے لیے بولنا بند کر دیتے, اور لیڈر پورا ملک کھا گئے پھر بھی نواز شریف زندہ باد, بھٹو زندہ ہے, زرداری زندہ باد. اور کون لوگ ہو تسی؟ السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں 9 بردرز ٹی وی. 30 ستمبر 2022 کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں مہر النساء. آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف. 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں مریم نواز کے داماد کی اہمیت. کابل کے تعلیمی مرکز میں خودکش دھماکہ, 19 افراد ہلاک. لمپی سکن وائرس 15 ریاستوں تک پھیل گیا, انڈیا میں 1 لاکھ مویشی ہلاک. یوکرائن کی تبدیل حیثیت تسلیم نہیں, سیکیورٹی کونسل میں قرارداد. یورپی یونین نورڈ 1 اور نورڈ 2 پائپ لائن کے سمندر میں لیکیج کے حوالے سے تحقیقات. یورپ میں بجلی کی بندش اور موبائل نیٹ ورک میں خلل کا خدشہ. جرمنی سمیت یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے روابط میں خلل پیدا نہ ہو. غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال, پاکستان سے متصل انڈین ریاستوں کا سفر نہ کریں کینیڈا. آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف. 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں مریم نواز کے داماد کی اہمیت. اسی حوالے سے 9 بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی بدقسمتی دیکھ لو کہ روس سے سستی گندم اور تیل خریدنا ضروری نہیں, مگر مریم نواز کے داماد کے لیے پلانٹ ہندوستان سے خریدنا بہت ضروری ہے. شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے. ہماری عوام کو پتہ چل گیا کہ ان کی اہمیت ان چوروں اور ڈاکوں کی نظر میں کیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے تعلیمی مرکز میں جمعے کی صبح ہونے والے خودکش دھماکے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پولیس کے ترجمان خالد زدران نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح کابل میں ایک تعلیمی مرکز میں خودکش بم دھماکہ ہوا, جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ طلبہ امتحان کی تیاری کر رہے تھے کہ تعلیمی مرکز پر ایک خودکش حملہ آور نے حملہ کر دیا. حملے میں بدقسمتی سے 19 افراد شہید اور 27 زخمی ہوئے ہیں. یہ دھماکہ دشت برچی کے قریب ہوا, جو مغربی کابل سے شیعہ اکثریتی علاقہ ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تھاکور نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کاج نامی ایک تعلیمی مرکز پر حملہ کیا گیا ہے, جس میں بدقسمتی سے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں. حملے کی نوعیت اور ہلاکتوں کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی. شہری اہداف پر حملہ دشمن کے غیر انسانی ظلم اور اخلاق کی فقدان کو ثابت کرتا ہے. آن لائن پوسٹ کی گئی ویڈیوز اور مقامی میڈیا کی طرف سے شائع کی گئی تصاویر میں زخمیوں کو جائے وقوع سے لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے.
گزشتہ سال افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی سے 2 دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوا اور تشدد میں نمایاں کمی آئی، تاہم حالیہ مہینوں میں سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان کے شیعہ ہزارہ افراد کو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ طالبان پر 1996 سے 2001 تک اس گروپ کے خلاف بدسلوکی کا الزام لگایا گیا تھا۔ طالبان کی واپسی سے قبل دشت برچی میں ان کے اسکول کے قریب بم دھماکوں میں 85 افراد ہلاک اور 300 کے قریب افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر طالبات شامل تھیں۔ کسی گروپ نے حملہ کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ایک سال قبل داعش نے اسی علاقوں میں ایک تعلیمی مرکز پر خودکش حملہ کا دعویٰ کیا تھا، جس میں طلباء سمیت 24 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انڈیا کی 15 ریاستوں میں مویشیوں میں لمپی اسکن کی بیماری پھیلنے سے تقریباً 1 لاکھ گائے اور بھینسیں ہلاک، جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق لمپی اسکن کا وائرس کم از کم 15 ریاستوں میں پھیل چکا ہے، جہاں گزشتہ 3 ہفتوں میں گائے اور بھینسوں میں ہلاکتوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے سے نہ صرف جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے، بلکہ دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے اور جانور میں کمزوری کے باعث بچہ پیدا کرنے میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ انڈیا میں پہلے ہی شدید موسمی حالات کے باعث کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رواں سال اپریل میں گندم کی پیداوار بہت زیادہ کم تھی اور اب اس وائرس نے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ لمپی اسکن کا وائرس کیڑوں سے پھیلتا ہے جو مچھروں یا چیچڑوں کی طرح خون چوستے ہیں۔ اس سے متاثرہ گائے اور بھینسوں کو بخار کے بعد جلد پر پھوڑے بن جاتے ہیں۔ اس وائرس سے چھوٹے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے مویشی پالنے کو ترجیح دی۔ انڈیا کے شمالی شہر چندی گڑھ میں ماہر زراعت دویندر شرما کا کہنا ہے کہ لمپی اسکن کی بیماری ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے جو گزشتہ سالوں میں بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری سے متاثر ہونے والے جانوروں کی تعداد حکومتی اعداد و شمار سے کئی زیادہ ہے۔ ریاست راجستھان کے محکمہ لائف اسٹاک کے ڈائریکٹر نریندر موہن سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک متعدی مرض ہے جو مغربی ریاستوں سے مشرق کی جانب پھیل رہا ہے۔ ریاست ہماچل پردیش میں بھی متاثرہ کسانوں نے حکومت سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ وائرس سال 2019 میں پہلی مرتبہ جنوبی ایشیا میں منظر عام پر آیا تھا اور تب سے انڈیا، چین اور نیپال تک پھیل گیا ہے۔ اس سے قبل سال 1929 میں لمپی اسکن کا پہلا کیس زامبیا میں ریکارڈ ہوا، جو بعد میں افریقہ کے دیگر ممالک میں پھیلا اور اب یورپ کے کچھ حصوں میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج جمعے کو روس کے زیر قبضہ یوکرائن کے متعدد علاقوں کو ضم کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یہ قرارداد امریکہ اور البانیہ کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ماسکو کے پاس ویٹو کے اختیار کی وجہ سے اس قرارداد کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں، تاہم اس کے بعد میں جنرل اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس جمعے کی سپہر 3 بجے منعقد ہوگا۔ امریکی سفارتکار لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے بتایا ہے کہ قرارداد کے متن میں مغرب کی جانب سے شرمناک قرار دیے گئے ریفرنڈم کی مذمت کی جائے گی اور رکن ممالک سے کہا جائے گا کہ اس میں یوکرائن کی تبدیل ہوئی حیثیت کو تسلیم نہ کریں اور روس کو یوکرائن سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا پابند کریں۔ اگرچہ رکن ممالک کو یقین ہے کہ روس اس قرارداد کو
ویٹو کر دے گا، تاہم سب کی نظریں انڈیا اور چین پر مرکوز ہیں۔ دونوں ممالک نے فروری میں یوکرائن پر ماسکو کے حملے کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ سے اجتناب کیا تھا، تاہم چین نے رواں ہفتے کے اوائل میں تمام ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جنرل اسمبلی کا ووٹ یہ واضح کرے گا کہ روس بین الاقوامی سطح پر کتنا تنہا ہو گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ جرمنی کو پائپ لائنوں سے بحیرہ بالٹک میں گیس کا اخراج ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ یورپی یونین نورڈ 1 اور نورڈ 2 پائپ لائن کی سمندر میں لیکیج کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسے شبہ ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن کے ساحلوں کو پہنچنے والا نقصان تخریب کاری کا نتیجہ ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ریاستی سطح پر دہشت گردی کی کارروائی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ دہشت گردی کی ایسی کارروائی ریاست کے ملوث ہونے کے بغیر ہو سکتی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے حوالے سے مغرب کے ساتھ لفظی جنگ میں امریکہ کو فائدہ پہنچا۔ ماسکو نے اس سے قبل کہا تھا کہ یہ لیکیج اس علاقے میں ہوئی ہے جو امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ یورپی یونین کی ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے رہنما آئندہ ہفتے پراگ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نقصانات کے اثرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیر کو بحیرہ بالٹک سے گزرنے والے نورڈ پائپ لائن سے گیس کے اخراج کی خبریں سامنے آئی تھیں، جس سے گیس کی سپلائی منقطع ہوئی تھی۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے۔ تو ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ روس نے یوکرائن پر حملہ کے بعد لگنے والے پابندیوں کے رد عمل میں یورپ کو گیس کی سپلائی کم کر دی تھی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی لوڈ شیڈنگ کی خبریں سامنے آنے کے بعد یورپ میں بھی ممکنہ طور پر اس سال موسم سرما کے دوران بجلی کی بندش کے باعث موبائل فون کے نیٹ ورک میں خلل پڑ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق یوکرائن تنازع کے تناظر میں روس کی جانب سے یورپ کے اہم سپلائی روٹ کے ذریعے گیس کی سپلائی روکنے کے فیصلے سے بجلی کی بندش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ فرانس کے متعدد نیوکلیئر پلانٹس کے مرمتی کام کی غرض سے بند ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ شدید سردی ٹیلی کامز انفراسٹرکچر کو مشکل میں ڈالے گی۔ کمپنیاں اور حکومتیں بجلی کی بندش کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے 4 ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ اس وقت متعدد یورپی ممالک میں بجلی کا کافی بیک اپ سسٹم موجود نہیں، جس سے موبائل فون کی بندش ہو سکتی ہے۔ فرانس، سویڈن اور جرمنی سمیت یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے روابط میں خلل پیدا نہ ہو۔ واضح رہے کہ بجلی کی بندش سے موبائل فون کے اینٹینا پر نصب بیک اپ بیٹری میں پاور ختم ہو سکتی ہے۔ یورپ میں تقریباً 5 لاکھ ٹیلی کام ٹاورز ہیں اور زیادہ تر کا بیٹری بیک اپ ہے اور اس پر تقریباً 30 منٹ تک موبائل کے اینٹینا کام کرتے ہیں۔ اس معاملے سے واقف 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ فرانس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی انیریس نے بدترین صورتحال میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی تجویز پیش کی ہے۔ موبائل فون کمپنی ٹیلکوز نے سویڈن اور جرمنی کی حکومتوں سے بجلی کی ممکنہ بندش پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ سویڈش ٹیلی کام آپریٹر پی ٹی ایس دیگر ٹیلی کام آپریٹرز اور حکومتی اداروں کے ساتھ بجلی کی بندش کے مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہی ہے۔ جرمنی میں ڈوئچے ٹیلی کام کے 33,000 موبائل
ریڈیو ٹاور ہیں اور اس کے موبائل ایمرجنسی پاور کے ان نظام سے کچھ ہی ٹاورز کو بیک اپ دیا جا سکتا ہے۔ فرینچ فیڈریشن آف ٹیلی کام FFT کی صدر لیزا بیلو کی مطابق فرانس میں تقریباً 62,000 موبائل ٹاور ہیں اور انڈسٹری میں یہ سخت نہیں کہ تمام اینٹینوں کو نئی بیٹریاں دی جائیں۔ کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال اور بارودی سرنگوں کی موجودگی کی وجہ سے ان انڈین ریاستوں کے سفر سے گریز کریں جو پاکستان کی سرحد سے متصل ہیں۔ منگل کو کینیڈین حکومت کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی ٹریول ایڈوائزری یعنی سفری ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست گجرات، پنجاب اور راجستھان میں پاکستان کی سرحد کے قریب 10 کلومیٹر کے اندر علاقوں کا سفر نہ کریں۔ اس ٹریول ایڈوائزری میں واہگہ بارڈر کی راہداری شامل نہیں ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی سطح میں اچانک کسی بھی قسم کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفر کرتے وقت آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے عہدیداروں کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ نے حال ہی میں کسی ایک ملک کا سفر کیا ہے تو آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی صورتحال غیر مستحکم ہے۔ کینیڈین حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر انڈیا میں احتیاط برتیں اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سمیت آسام، منی پور اور مشرقی انڈیا میں ماؤ نواز اکثریتی پابندیوں کی موجودگی کے باعث غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شمال مشرقی ریاستوں آسام اور منی پور میں متعدد اکثریت پسند اور باغی گروپ سرگرم ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔